नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा व निअम अजरुल आमिलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा सिलसिलेवार प्रोग्राम चल रहा है सादतों का हसूल कुरान हकीम की रोशनी में। इंशाअल्लाह आज हम सूरह आल इमरान आयात 133 ता 136 की रोशनी में समझेंगे कि बख्शिश कैसे मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर दे कि मैंने इस बंदे को बख्श दिया, तो कितना बड़ा इंसान के लिए एजाज़ होगा, एक सुकून की कैफियत होगी कि वो सबसे बड़ी मुसीबत, हमेशा हमेश की मुसीबत जहन्नम से बच जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आल इमरान आयत 133 में कि वस्सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़। सारिउ, तेज़ी दिखाओ, एक दूसरे से आगे निकलो अपने रब की बख्शिश के हुसूल के लिए। लोग मुकाबला करते हैं, लेकिन दुनिया की आर्जी और घटिया चीज़ों के लिए मुकाबला हमारे चारों तरफ लोगों के दरमियान चल रहा है, लेकिन उस मुकाबले का मैदान बड़ा घटिया है। इसके पास इस मॉडल की गाड़ी है तो मेरे पास भी आनी चाहिए। अगर इसका कारोबार इस हद तक फैल गया है तो मेरा भी फैल जाना चाहिए। अगर इनका घर इतना बड़ा हो गया है तो मेरा भी हो जाना चाहिए। ये मुकाबले का घटिया मैदान है। दुनिया की ये सारी की सारी जो नेमतें हैं ये वक्ती हैं और ये घटिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आला में कि बल तो सिरूनल हयात दुनिया, बल्कि तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दे देते हो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, नादानो आखरत बेहतर भी है और आखरत की नेमतें हमेशा बाकी रहने वाली हैं, सदाबहार हैं, दायमी हैं। तो फरमाया कि बजाय मुकाबला करने के दुनिया की आर्जी और घटिया नेमतों के लिए तुम मुकाबला करो, एक दूसरे से आगे निकलो अपने रब की बख्शिश के हसूल के लिए और उस जन्नत के हसूल के लिए कि जिसकी चौड़ाई, जिसका अर्ज़ आसमानों और ज़मीन जितना है, उसकी बुलंदी क्या है, कितनी है, इसका हम दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा जो चौड़ाई का तसव्वुर हो सकता है वो यही है कि हद निगाह तक हमें दुनिया में, अगर हम किसी खुले मैदान में हों तो ज़मीन नज़र आती है और आसमान नज़र आता है। फरमाया है कि ऐसी जन्नत के हसूल की कोशिश करो कि जिसकी चौड़ाई, जिसका अर्ज़ आसमानों और ज़मीन जितना है। वो इद्दत लिल मुत्तक़ीन, और वो जन्नत तैयार की गई है मुत्तक़ियों के लिए। तो बख्शिश किसे मिलेगी? इस आयत की रूह से बख्शिश और जन्नत मिलेगी किसको? मुत्तक़ियों को। अब उन मुत्तक़ियों के 6 औसाफ यहाँ पर बयान हो रहे हैं। अल्लाह ताला वो औसाफ हम सबको अता फरमाए। ये मुत्तक़ी कौन हैं जिनको बख्शिश मिलेगी? फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राह। ये परहेज़गार और मुत्तक़ी वो लोग हैं कि जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए माल खर्च करते हैं, तंग दस्ती में भी और खुशहाली में भी। यानी बख्शिश उसे मिलेगी, जन्नत उसे मिलेगी। पहला वस्फ़ उसका ये है कि वो अल्लाह की राह में माल खर्च करे, हालात अच्छे हों, खुशहाली हो तब भी खर्च करे। लेकिन फरमाया कि वो तंग दस्ती में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अब ये बात बज़ाहिर अजीब सी लगती है कि आदमी का पहले हाथ तंग है,
وہ پہلے مشکلات میں ہے، تو کیا وہ اس حالت میں بھی خرچ کرے؟ لیکن فرمایا کہ بخشش لینی ہے تو خرچ کرنا پڑے گا۔ اب ذرا سوچئے، جب ہمارے حالات وہ ذرا تنگ ہوں تو کیا ہم اپنی دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال خرچ نہیں کرتے؟ چاہے کتنے ہی حالات ہمارے تنگ ہوں، لیکن کیا ہم اپنے گھر پہ راشن لے کر نہیں آتے؟ بنیادی ضروریات زندگی لے کر نہیں آتے؟ چاہے کہیں سے قرض لینا پڑے، لیکن یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے بنیادی ضروریات گھر لے کر آتا ہے۔ کیوں لے کر آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی مال تو ہمارا محفوظ رہتا ہے۔ باقی مال تو ہم کھا پی کے ختم کر دیتے ہیں، کنزیوم کر لیتے ہیں۔ راشن جو ہم لے کر آتے ہیں وہ ہماری دنیا کی ضرورت پوری کر رہا ہے، اور جو مال ہم اللہ کی راہ میں دیں گے وہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ اور کون سی ضرورت ہے؟ وہ آخرت کی ضرورت ہے۔ آخرت میں اس سے ہمیں ایک توشہ ملے گا، آخرت میں اس سے ہمارے لیے بخشش کا سامان ہوگا، ہمیں جنت کی دائمی نعمت ملے گی۔ تو پہلا وصف یہ ہے کہ بخشش ان کو ملے گی، جنت ان کو ملے گی جو کہ تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو وہ اللہ کو بھولتے نہیں ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پھر فرمایا والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو دبانے والے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں کرتے، غصہ آتا ہے لیکن غصے کو دباتے ہیں، غصے میں کوئی اقدام نہیں کرتے۔ غصہ آنا غیرت کی علامت ہے۔ انسان کو اللہ کی نافرمانی دیکھ کر، کوئی غیر اخلاقی حرکت دیکھ کر غصہ آنا چاہیے۔ اگر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غیرت نہیں ہے۔ لیکن غصے میں انسان جو اقدام کرتا ہے وہ اقدام اکثر و بیشتر پھر حدود میں نہیں رہتا، اور ہوتا پھر یہ ہے کہ انسان غصے میں اقدام کرتے ہوئے حد اعتدال سے بڑھ کر کوئی ظلم و زیادتی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے، ان کو غصہ آتا ہے برائیوں پر، اللہ کی نافرمانیوں پر، لیکن وہ جو بھی اقدام کرتے ہیں وہ کچھ دیر ٹھہر کر پوری طرح ہوش و حواس میں آ کر اور اس کے بعد وہ کوئی اقدام کرتے ہیں۔ تو فرمایا والکاظمین الغیظ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو طیش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہیں، انہیں طیش میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رہتا ہے۔ بہت پیارا شعر، یہ جو دو اوصاف ہمارے سامنے آئے ہیں، اس کی ترجمانی کرتا ہے بہادر شاہ ظفر کا، کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جنہیں عیش میں یاد خدا رہتی ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جنہیں طیش میں خوف خدا رہتا ہے اور وہ طیش میں آ کر کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو دوسرا وصف ان لوگوں کا کہ جن کو بخشش ملے گی وہ کیا ہے؟ فرمایا والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو دبانے والے ہیں۔ پھر تیسرا وصف فرمایا والعافین عن الناس، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں، دوسروں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ انسان خام خواہی کیوں دل میں دوسروں کے حوالے سے بغض اور کینہ رکھے اور اپنے ہر وقت اپنے آپ کو ایک بے چینی میں، ایک غصے میں، ایک خوف میں مبتلا رکھے۔ ناظرین، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہوں تو پھر ہر وقت اسی کا خیال وہ ذہن میں چھایا رہتا ہے، اور آدمی نماز پڑھتا ہے تب بھی وہی خیال آتا ہے، اور اندر اندر آدمی غصے میں پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے۔ گویا اپنی نمازیں وہ ان کو بھی متاثر کرتا ہے، سونے لگتا ہے رات کو تو پھر وہ غصے والے خیال آتے ہیں، اور لہٰذا اس کی وجہ سے آدمی کی نیند وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آدمی درگزر کرے۔ کیوں درگزر کرے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا سورہ نور کے تیسرے رکوع میں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ارے کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ناظرین، ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف کرے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، تو پھر ہمیں دوسروں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ آدمی کو 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ اپنی ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور شرک کرنے والوں کی وہ بخشش نہیں فرماتا، اور
ایسے لوگوں کی بخشش کا فیصلہ مؤخر کر دیتا ہے جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کدورت رکھتے ہوں، بغض رکھتے ہوں، کینہ رکھتے ہوں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بخشش ملے تو ہمیں جلد از جلد لوگوں کے ساتھ اپنے اختلافات ختم کر کے دل سے بغض اور کینے کو نکال کر انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ ہم لوگوں کو معاف کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے گا، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو ہمیں جنت اور بخشش ہم اس کے محتاج ہیں، ہمیں اس کے حصول کی کوشش کرنی ہے۔ تو لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ بخشش ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت ملے، تو پھر ہمیں لوگوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ یعنی بخشش کسے ملے گی؟ جو لوگ تنگ دستی میں بھی خوشحالی میں بھی خرچ کریں، جو غصے کو دبائیں اور جو لوگوں سے درگزر کریں۔ محترم ناظرین، اب ہم ایک وقفہ لیں گے، امید ہے کہ آپ وقفے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ Marriage or divorce? Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat events have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 69 حدیث نمبر 6094۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ مختلف انسان اور زندگی کے مختلف نظریات، کہیں اتفاق، کہیں اختلافات اور کہیں الجھے ہوئے سوالات، کبھی خوشیاں تو کبھی بے پناہ حملات، ایک طرف دنیا فانی تو دوسری طرف آخرت لا فانی۔ سمجھیے زندگی کے معانی دین کے ماہرین سے ایک ایسی مجلس میں جہاں مسئلہ کوئی ہو حل موجود ہے شریعت کی روشنی میں۔ دیکھیے بے مثال اور خالص اسلامی پروگرام جس میں ہوں گی سچائی اور مکمل کامیابی کی بے شمار باتیں علماء کی رہبری میں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، وقفے سے پہلے آج ہم اپنے اس پروگرام سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں ہم آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ بخشش کیسے حاصل ہوتی ہے، اور ہم سورہ آل عمران کی آیات 133 سے 136 کی روشنی میں اس مضمون کو سمجھ رہے ہیں۔ اب تک ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ایک دوسرے سے آگے نکلو، تیزی دکھاؤ اللہ کی بخشش اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے، جو متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، آراستہ کی گئی ہے۔ اور یہ متقی کون ہیں جن کو بخشش ملے گی، جنت ملے گی؟ ان کے 6 اوصاف ان آیات میں بیان ہوئے۔ 3 اوصاف ہم پڑھ چکے ہیں کہ نمبر 1 وہ تنگ دستی اور خوشحالی میں بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، نمبر 2 غصے کو دبانے والے ہیں، اور نمبر 3 وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ
ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ گویا یہ اوصاف اگر ہوں گے تو ہمارا شمار محسنین میں ہوگا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل جائے گی۔ پھر فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کر بیٹھتے ہیں کوئی فحاشی کا کام، کوئی بے حیائی کا کام، یا کوئی اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، یہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں تو اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وَاذْكُر رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، کہ جب بھی تم بھول جاؤ تو پھر جیسی تمہاری توجہ جائے اس بات کی طرف کہ تم بھول گئے ہو تو فوراً اللہ کو یاد کرو۔ لیکن اللہ کو یاد کرنے کے، اللہ کے ذکر کے جو اور مواقع ہیں ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ اگر انسان بہرحال خطا کا پتلا ہے اور اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی بے حیائی کا کام بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے کوئی دوسرے گناہ کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم بھی ہو سکتا ہے، تو جب بھی کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ قرآن مجید اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا کیا گیا ہے کمزوری سے، اور اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ گناہ کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلو بنی آدم خطاؤن، تمام آدم علیہ السلام کے بیٹے خطا کار ہیں، کمزور ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن خیر الخطائین توابون، خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اگر ایک آدمی چل رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہ سلپ ہو جائے، وہ پھسل جائے اور گر جائے، عجیب بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن عجیب بات کیا ہے کہ کوئی آدمی پھسلنے کے بعد وہیں کیچڑ میں پڑا رہے اور وہاں سے اٹھے نہ، بلکہ صحیح روش کیا ہے؟ اٹھے، اپنے کپڑے جھاڑے، اپنے آپ کو صاف کرے اور پھر آگے چل پڑے۔ تو گناہ کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آدمی گناہ ہونے پر جیسے ہی اس کو محسوس ہو میں نے گناہ کیا ہے، وہ اپنے گناہ پر پھر توبہ نہ کرے، اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کبھی کوئی بے حیائی کی بات ہو جاتی ہے یا ان سے کسی اور گناہ کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ یہ ہے پانچواں وصف، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کی طرف فوراً متوجہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد متوجہ ہونے کے بعد کرتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور بخشش مانگنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ وقت ہے رات کا پچھلا پہر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمائے دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا پوری کروں، اور کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اقبال نے کہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود پکارتا ہے سحر کے وقت کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اور اگر ہم اس وقت سو رہے ہوں، کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں تو آتا ہے والمستغفرین بالاسحار، اللہ کے نیک بندے سحر کے اوقات میں اللہ سے بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ کے نیک بندے راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور سحر کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوقات میں بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون سے اوقات میں؟ سحر کے اوقات میں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اس کو ملے گی کہ جس سے اگر گناہ ہو جائے، کوئی بے حیائی کی بات ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے حوالے سے بخشش مانگے۔ اور رات کا پچھلا پہر تو وہ ہے کہ اللہ خود پکار رہا ہوتا ہے، کوئی ہے کہ جو بخشش مانگے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد فرمایا
کہ ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون۔ چھٹا وصف ایسے لوگوں کا کہ جن کو بخشش ملے گی یہ ہے کہ وہ ایسے کام پر کہ جو گناہ کا ہے جیسے انہیں اس کا علم ہو جائے اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، سواد سے اصرار، یعنی اس پر اڑتے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جیسی علم ہوتا ہے کہ یہ کام گناہ کا ہے، یہ کام اللہ کی نافرمانی کا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہی تو آدمیت ہے۔ سورہ اعراف دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آدمیت کا اور شیطنت کا فرق بتایا ہے۔ غلطی شیطان سے بھی ہوئی اور لغزش حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ اللہ نے حکم دیا ابلیس کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اس بدنصیب نے، اس بدبخت نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ دیکھنا اس درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل نہ کھانا، لیکن ابلیس نے ان کو برگلایا اور انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ تو غلطی ابلیس سے بھی ہوئی اور بھول آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن فرق کیا ہے؟ جب اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تمہیں حکم دیا، تو ابلیس نے آگے سے دلیل پیش کی۔ ابلیس اکڑ گیا، اس نے کہا کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو تو نے پیدا کیا ہے خاک سے، گارے سے، یہ مجھ سے کمتر مخلوق ہے۔ تکبر کیا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور مزید اس بدبخت نے اللہ تعالیٰ پر الزام بھی لگایا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اور مجھے برباد کیا ہے، یعنی گناہ خود کیا اور الزام اس نے اللہ پر ڈال دیا۔ محترم ناظرین، یہی تو شیطنت ہے کہ آدمی سے غلطی ہو اور آدمی پھر ابلیس کی طرح غلطی کو تسلیم نہ کرے، بلکہ غلطی کے حوالے سے جواز پیش کرے اور کسی اور پہ الزام ڈالے۔ اس کے برعکس آدمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے کیوں اس درخت کا پھل کھایا، میں نے آپ کو روکا نہیں تھا، تو حالانکہ آدم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں نے یہ کام خود سے نہیں کیا، یہ تو مجھے ابلیس نے بہکایا ہے اور اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے یہ کام کیا ہے، وہ جواز پیش کر سکتے تھے، لیکن نہیں، آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ یہ ہے آدمیت کہ جیسے ہی آدمی کو اپنی کسی غلطی کا احساس ہو تو آدمی فوراً اس غلطی کے اوپر توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور چونکہ آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اللہ نے فوراً انہیں معاف کر دیا، اللہ نے فوراً ان کی بخشش فرما دی۔ تو محترم ناظرین، بخشش ان کو ملے گی کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ جب انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم سے کوئی غلط کام ہوا ہے، گناہ ہوا ہے، وہ اس پر اڑے نہ رہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے جو غلطی ہوئی ہے اللہ کے سامنے اظہار ندامت کریں، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ کر آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اب وہ دوبارہ یہ غلط کام نہیں کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ سچی توبہ کی 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ پر سچی ندامت ہو۔ نمبر 2، انسان بالفعل اس گناہ کو چھوڑ کر اپنی توبہ کی سچائی کو ثابت کرے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور نمبر 4، وہ اگر معاملہ کسی بندے کے حق کا ہے، اس نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس بندے سے جا کر معافی مانگے، اس سے یا تو معافی حاصل کرے اور یا پھر اس کو حق لوٹائے۔ اور 5ویں شرط یہ اصل میں حضرت علی نے توبۃ نصوح، سچی توبہ، خالص توبہ کے حوالے سے بیان کی کہ اب تک اس کے نفس نے جو لذت لی ہے گناہوں میں ملوث ہو کر، اب اتنا ہی وہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی میں لگا دے، کھپا دے اور گھلا دے۔ تو اگر واقعی سچی توبہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش ضرور ملے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے آخر میں بشارت دی، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے کہ ان کے لیے بخشش